अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन की हदीस के अल्फाज हैं जिसमें आपने अपने सहाबा से फरमाया था, सबक़ल मुफर्रिदून, सबकत ले गए, आगे बढ़ गए, पोजीशन होल्डर बन गए, अल मुफर्रिदून। और जब सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह ये अल मुफर्रिदून कौन होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अज़ाकिरून अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात, कसरत के साथ अल्लाह को याद करने वाले मर्द और कसरत के साथ अल्लाह को याद करने वाली औरतें। इसी टॉपिक से, इसी बात से हम अपनी आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और इस स्टडी को मज़ीद समझें। देखिए, कुरान कुछ लोगों के लिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुसलमान हैं, और कल की कैपेसिटी में हमने जैसे बात की थी तो वो एक टॉपिक फॉर द ह्यूमैनिटी भी था और मुसलमानों के भी था। इस वक्त जो मैं अपनी बात को शुरू कर रही हूँ, सो माय मेजर कंसर्न और माय मेजर एड्रेस इज टुवर्ड्स द मुस्लिम उम्मा। सो अगर हम मुसलमानों को देखते हैं तो कुरान कुछ मुसलमानों के लिए एक पढ़ने की, एक तिलावत करने की बस एक किताब होता है, जिसको आप कहते हैं ना रिचुअल रीडिंग। बस हम में से बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनके लिए कुरान की बस पोजीशन ये है कि हम बस रिचुअल रीडिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, एक रिचुअल पूरा करने के लिए कुरान को पढ़ते हैं। फिर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो कुरान के मुख्तलिफ उलूम को सीखते हैं, और फिर वो कुरान की ज़ुबान को सीखते हैं, और वो कुरान की फसाहत और बलागत के टूल्स के थ्रू कुरान को अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मैंने जो आज टॉपिक सेलेक्ट किया है आज के दिन का, इसलिए कि हमने कहा था कि हम इस स्टडी को टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। ऑल्दो जो स्टडी है वो सूरत की स्टडी है, लेकिन हम हर दिन को उसी सूरत और उसकी आयात से कनेक्ट ऐसे करेंगे कि एक पूरा टॉपिक हमें समझ आ जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अ ग्लिम्प्स ऑफ उलूमुल कुरान। उलूमुल कुरान में वो तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनमें आप कुरान के बारे में समझते हैं, कुरान की ज़ुबान के बारे में इल्म हासिल करते हैं, कुरान से रिलेटेड स्टफ के अंदर जो है या तजवीद है या तारीख़ है कि कुरान किस तरह से जो है वो जमा किया गया, या जो है उसके अंदर मुख्तलिफ शरिया के अहकामात किस तरह से उस कुरान के अंदर से डिराइव किए जाते हैं। सो ये सब चीज़ें उलूमुल कुरान में आती हैं। उसमें से एक कैटेगरी तो मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलती है जो सिर्फ एक रिचुअल रीडिंग के तौर पर कुरान को इस्तेमाल करती है। फिर एक कैटेगरी जो आगे बढ़कर उलूमुल कुरान या इल्म हासिल करने की तरफ जाती है, और वो कुरान के अल्फाज और इसके अहकामात को अप्रिशिएट कर सकती है। फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि इन दो एस्पेक्ट्स में डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि हमने इसको रिचुअल रीडिंग में कुरान को इस्तेमाल नहीं करना, या हमने उलूमुल कुरान इसके इल्म से जुड़ना नहीं है। वो कहते हैं डेफिनेटली ये दोनों एस्पेक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों एस्पेक्ट्स के अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है मुसलमानों की, जो कि कुरान के मेन फंक्शन तक इन दो टूल्स के थ्रू पहुंच जाते हैं। यानी कि वो रिचुअल रीडिंग भी करते हैं, वो कुरान से रिलेटेड उलूम को सीखते भी हैं, एंड साइमल्टेनियसली दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू मूव ऑन द थर्ड स्टेप, और वो है कुरान का मेन फंक्शन, जिसको खुद कुरान ने अपने अंदर इस
کلام کے ریفرنس میں کئی مرتبہ مینشن کیا ہے، اور اس مصحف کی بگننگ میں تو ہم سورۃ بقرہ کے آغاز میں پڑھتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا مین فنکشن یہ بتایا ہے، ہدی للمتقین۔ آپ ریچول ریڈنگ کر رہے ہیں تو بھی ہدایت ملنی چاہیے، آپ کورسز کر رہے ہیں، آپ علوم القرآن سے اٹیچ ہیں تو بھی ہدایت ہی تک آنا چاہیے، اور ہدایت کا فارم انسان کے عمل میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سو بیسیکلی قرآن از ہیئر ٹو گائیڈ اس، مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، قرآن کا بیسک پرپز یہی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے ہم اس دنیا میں رہیں کیسے، اور یہ اس کا بہت ڈیپ پرپس ہے۔ اس لیے ہم یہ جو علوم القرآن سے مختلف علم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں نا، یہ ایکیڈیمک اینگل ہے، اور یہ ایکیڈیمک اینگل کو اسکالر کہتے ہیں کہ یہ ٹولز ہوتے ہیں۔ ایکیڈیمک اینگلز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بس ترجمہ میں پڑھ لیتی ہوں، سمجھ آ جاتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، سو دیر از نو نیڈ ٹو گو انٹو دا ڈیپتھ آف دا علوم القرآن۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ریسورسز دیے ہیں، تو آپ جہاں اپنے قرآن کی تلاوت ریگولرلی مسلمان ہوتے ہوئے کرتی ہیں، وہاں اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے رزق کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے، تو قرآن کے جو علوم ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو نگلیکٹ کیے بغیر پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنا آپ ان کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا آپ کا تھرڈ اینگل جو کہ ہدایت لینے کا اینگل ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو ایکیڈیمک ٹولز ایکچولی علوم القرآن ہوتے ہیں، اور ہم سورۃ ہمزہ کی بھی سٹڈی انہی ایکیڈیمک ٹولز کے ساتھ ہی آج شروع کریں گے، کیونکہ یہ وہ مینز ہوتے ہیں جن کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کانٹینٹ آف گائیڈنس سے کنیکٹ کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ سٹیپس ہوتے ہیں جو فائنلی مجھے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر میں اپنے آپ کو اللہ کی بندی اور اللہ کی کانسٹنٹ فرما بردار بنانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ اور ان ٹولز کو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ کیونکہ بس اب میں نے کورس کر لیے تو اب یہ کافی ہے۔ تو ہر طرح سے ایک بیلنسڈ انسان، ایک بیلنسڈ مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ ایک جھگڑا سنتے ہیں، ایک آرگیومنٹ سنتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے پہلے یا ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی جھگڑا کرنے کی، اس میں کوئی آرگیومنٹس کرنے کی اور اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو ہولسٹیکلی سمجھ جائیں گی سو جو بھی مسلمان ہوگا، اب بات آپ کان کو رائٹ سے پکڑیں یا کان کو لیفٹ ہینڈ سے پکڑیں، بات تو ایک ہی، آپ نے کان پکڑا۔ سو اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک اچھا انسان رب کے دیے ہوئے ڈیوائن مینول کے تھرو بننے کی کوشش کر رہی ہیں، سو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھا مسلمان بھی ہوں گی۔ اور اگر آپ اسی ڈیوائن مینول کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ ڈیفینیٹلی ایک اچھا انسان بن جائیں گی۔ تو ان بحثوں کے اندر الجھنا نہیں چاہیے، ہولسٹک اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ صرف اور صرف جو ہیں وہ ریچول ریڈنگ میں اٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اور صرف جو ہیں وہ علوم القرآن میں اٹک جاتے ہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے کورسز کرتے ہوئے لیکن مسکرانا نہیں آتا، زندگی گزر جاتی ہے کورسز کرتے ہوئے لیکن درگزر کرنا نہیں آتا۔ زندگی گزر جائے گی انہی قرآن کے علوم سے اٹیچ ہوتے ہوئے لیکن اپنے اندر ٹھہراؤ لانا نہیں آتا۔ اگر یہ کیفیت ابھی بھی ہماری ہے تو اس میں سیدھا سا اصول قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں کہ ہاں، اپنے آپ سے نا امید کبھی نہیں ہو، کوشش جاری رکھو، اور ہر دن ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹرگل کرو۔ دیکھیں، ہم سب نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ نے بہت زیادہ انسینٹیو دیا ہے مردوں کو، خاص طور پر ہر بالغ مرد کو، کہ وہ مسجد جائے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے انسینٹیو دیا کہ مسلمانوں، جب تم جماعت کے لیے نماز کی طرف جاتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر تم کو ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر تمہارا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نا دس از مینز، نا یہ ٹول ہے، یعنی کہ ایک انسینٹیو کا ٹول دے دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو نماز کا تو ثواب ہے ہی، کئی گنا، کئی 27 ٹائمز بڑھ جائے گا
تمہارے گھر کی نماز کے مقابلے میں، بٹ سائملٹینیسلی تم کو یہ بھی ثواب مل رہا ہے کہ ہر فٹ سٹیپ پر تمہارا گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر فٹ سٹیپ پر تمہیں نیکی مل رہی ہے. تو اب آپ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیگننٹ مائنڈ سیٹ، کوئی اسٹیگننٹ مائنڈ سیٹ کا مسلمان ہو، اس کو پتا چلے کہ ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ہر قدم پر ایک نیکی، تو وہ تو کہے میں گھر سے نکلا اور مسجد کے دروازے تک گیا، پھر واپس گھر آیا، پھر مسجد کے دروازے تک گیا، اینڈ بیک اینڈ فورتھ میں اسی طرح سے قدم بڑھاتا رہوں گا تو میرے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور جو ہے وہ مجھے نیکی ملتی رہے گی. اور یہ سو کے اگر میں نے مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھی. یہی حال ہم مسلمانوں کا اس وقت ہو گیا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم نے اس مہینے کی مبارکباد پہلے دے دی تو ہم جنت سے آزاد ہو جائیں گے، ہم نے اس دن کو جو ہے وہ یہ کام کر لیے تو ہم جنت سے آزاد جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے، اسلام ہولسٹک کانسیپٹ دیتا ہے. ٹولز جو ہیں وہ اپنے گولز کے ساتھ اٹیچ ہیں. مقصد تھا انسینٹیو دینے کا ہر قدم پہ تاکہ ہم نماز ادا کرتے. اگر ہم صحیح کانسیپٹ سمجھے ہی نہیں تو ہم سمجھتے رہیں گے ایک فالس تھنکنگ کے اندر، وشفل تھنکنگ کے اندر، کہ جیسے ہم جنت کما رہے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی نظر میں ایک کمزور انسان، ایک کمزور مسلمان ہوں گے بیکاز ہم اس گول تک نہیں پہنچے. تو اسی چیز کے لیے ہم ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں، اسی کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر ذہن کے جو تھاٹس ہیں وہ ایک اسٹریم لائنڈ ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں. That's why I have given the name of this course as a vertical reality. اگر آپ vertical reality کو translate کریں گی نا عربی زبان میں، so basically this is the closest translation of صراط مستقیم. because صراط مستقیم کے لیے تمام کلاسیکل اسکالرس کی آپ تفسیر اٹھا کر پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کو آپ ایک دنیا کی ہائی وے کی طرح کنسیڈر نہیں کریں. Because this is not horizontal, this is actually a vertical path جو سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے، یہ آپ کو ہدایت کے راستوں میں اور تقویٰ کے راستوں میں اور ایمان کے راستوں میں آپ کو وسعتیں دیتا ہے، یہ آپ کو رب سے جوڑتا ہے، یہ آپ کو آسمانوں میں اپنے رب کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں سے جوڑ دیتا ہے. سو ورٹیکل ریالٹی اصل میں جو میں نے نام رکھا ہے، آپ میں سے کچھ بہنیں کل میسج کر کے پوچھ رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب میں نے اناؤنس کیا تھا یہ کورس تو میں نے اس وقت میسج میں ڈیٹیل لکھ دی تھی کہ ورٹیکل ریالٹی کا میرا انسپریشن صراط مستقیم ہے، بیکاز اٹ از دا پاتھ وچ از گوئنگ اسٹریٹ اپ ورٹیکلی ٹورڈز دا اسکائی، جو ایک عبد کو اس کے درجات میں بلند کرتا ہے. تو اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کا مقصد بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو وحی کے تابع کریں، ہم اپنے عمل کو رب کے احکامات سے سنکرنائزڈ کریں، ہم دنیا کے کانسیپٹس بھی جانیں اور ہم شریعت کے کانسیپٹس کو بھی واضح طور پر سمجھ سکیں. اور سائملٹینیسلی ہمارا سارا فوکس دنیا میں کچھ بھی کرتے ہوئے آخرت کی طرف ہو. اگر ہمیں آخرت یاد رہ جائے نا، جو کہ اس صورت کے اندر بہت آپ کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی جائے گی، اگر آخرت یاد رہ جائے نا تو انسان اپنی زندگی میں غلط چوائسز نہیں کر سکتا، انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان جو ہے وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، انسان جو ہے وہ جھوٹ اور غیبت اور زنا اور تمام جتنے بھی کبائر، جتنے گناہ بتائے گئے ہیں، انسان ان کے قریب پھٹک نہیں سکتا اگر ہمیں واقعتاً اپنی آخرت ہر وقت یاد رہے. تو یہ ایک ہمارا ایک بیسک سٹرکچر آج ڈے 2 کا تھا، جو ہم نے ایک علوم القرآن کی ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ شروع کیا ہے. اب ہم الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الہمزہ کے ریفرنس میں علوم القرآن کے اینگلز کو. جب آپ سورۃ ہمزہ کے اینگل سے علوم القرآن کو ڈگ کرتے ہیں، علوم القرآن میں ایک آپ کو بینڈ آف سبجیکٹس نظر آتے ہیں. سو میں نے بہت سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے صرف کچھ اینگل رکھے ہیں. سورۃ ہمزہ کو جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب بہنوں سے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ. اکثر و بیشتر ہم اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں سورت کا صحیح نام نہیں لینا آ رہا ہوتا. ماشاءاللہ اتنے عرصے سے قرآن پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن سورۃ الکہف نہیں کہا جا رہا ہوتا، ان سے سورۃ الکہف کہہ رہے ہوتے ہیں. سورۃ الکہف میں کاف پر زبر ہے. سو اسی طرح سے آپ میرے ساتھ الحمدللہ اس وقت سورۃ الہمزہ کی اسٹڈی کو شروع کر رہے ہیں. سو آپ کو اس کو پراپرلی پڑھنا آنا چاہیے. ہمزہ، ہمزہ آخر میں گولتا ہے ایکچولی،
اگر ہم پورا سورت کا نام پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے سورۃ الہمزتی، لیکن جب ہم صرف ہمزہ کا لفظ بول رہے ہیں تو اس تا کو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں الہمزہ، یہ زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس سورت الہمزہ کے علوم القرآن میں مختلف اسکالرس کی تفاسیر کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اسماء السورہ کے حوالے سے، اس سورت کے ناموں کے حوالے سے 3 نام ملتے ہیں، چاہے وہ نام آپ کو تینوں جو ہیں وہ کلاسیکل کتابوں میں مل جائیں جو سلف صالحین کی تفاسیر ہیں، یا وہ نام آپ کو جو ہیں وہ آپ کو کنٹمپرری اسکالرس جو بعد کے اسکالرس ہیں 16 سینچری آنورڈ، 17 سینچری، 18 19 سینچری کے یہ اسکالرز ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں مینشن کیا ہیں۔ سو بیسیکلی پرومیننٹلی 3 نام آپ کو یا 3 طرح سے آپ کو ٹائٹل سورت الہمزہ سے کنیکٹڈ ملتے ہیں۔ ایک اس سورت کا کامن نام جو آلموسٹ آپ کو زیادہ تر مصاحف میں ملے گا، مصاحف میم صاد الف ح ف، یہ جمع ہے مصحف کی، اور آپ میں سے وہ سب بہنیں جو میرے ساتھ الحمدللہ ویکلی سیشنز ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے کرتی ہیں، میں نے مصحف کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ مصحف، قرآن کو مصحف کیوں کہا جاتا ہے، what is the difference between when you call Quran a Quran and when you call مصحف a مصحف، سو اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ سمپل وہ بہنیں جو فرسٹ ٹائم سن رہی ہیں یا جن کو مصحف کا نہیں معلوم، قرآن ہی کا ایک نام مصحف بھی ہے، اور مصحف کی جمع مصاحف آتی ہے۔ جب آپ مختلف قرآن کے اندر یعنی کہ مختلف رسم الخط کے اندر آپ قرآن کو دیکھتی ہیں تو ایک نام جو اس سورت سے ریلیٹڈ آپ کو ملتا ہے وہ یہی نام ہے جو ہمارے قرآن میں بھی، جو سب کانٹیننٹ کے قرآن میں بھی ملتا ہے، سورت الہمزتی۔ یہ نام اس کا بہت پرومیننٹ اور ویل نون نام ہے۔ دوسرا نام اور دوسرا ٹائٹل جو آپ کو اس سورت کا اکثر ملے گا جب آپ کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ عربی زبان میں ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر و بیشتر پیراگرافس کے اندر سورت الہمزہ نہیں لکھتے، بلکہ وہ استعمال کرتے ہیں پورا سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ پورا یہ پہلی آیت اس کی لکھتے ہیں، اور اس کی بھی وہ دلیل اپنی کتابوں میں مینشن کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے سورت الہمزہ نہیں بلکہ پورا پہلی آیت کا ٹائٹل اس سورت کو نام کے طور پر دے دیا ہے۔ تو اگر آپ تفسیر ابن عطیہ پڑھیں یا آپ تفسیر ابن عاشور پڑھیں یا امام قرطبی کی تفسیر پڑھیں تو وہ آپ کو دلیل کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس میں آپ نے سورت الہمزہ کو جب صحابہ سے کسی گفتگو میں فرمایا تو آپ نے اس کو ٹائٹل پورا یہ والا دیا، آپ نے فرمایا سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو یہ اس کا دوسرا نام ہے جو آپ کو کلاسیکل بہت سی کتابوں میں مل جائے گا۔ میجر قرآن کے اندر سورت کا نام آپ کو زیادہ تر سورت الہمزہ ہی ملتا ہے۔ تو 2 ٹائٹل ہو گئے۔ تیسرا ٹائٹل اسماء السورہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو تیسرا ٹائٹل ہے وہ اس سورت کو دیا جاتا ہے سورت الحطامہ، ہا پا میم گولتا، گولتا کو۔ ناؤ یو آر سٹنگ ود می ان ڈیپتھ اسٹڈی، سو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ، جب بھی میں نے کل ہی کہا تھا پیپر پینسل لے کر بیٹھیے گا، چائے کا کپ تو لے کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہے، تو پیپر پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور نیند کو بھگانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں روزے کی حالت میں پیپر اور پینسل رکھیں، اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کوئی اچھا پوائنٹ آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو فوراً لکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو اس میں نیند والا جو اینگل ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تو تیسرا نام سورت الہمزہ کا، اور یہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں زیادہ تر ملتا ہے، یہ تیسرا نام آپ کو جو ملتا ہے سورت الہمزہ کا، یہ سورت الحطامہ ہے، اور حطامہ کا لفظ اسی سورت کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، آگے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو جو ڈسکرپشن ہے ایک جہنم کا یا جہنم کی آگ کا، اس کے اوپر بیس کر کے سورت الہمزہ کا ایک ٹائٹل کلاسیکل اسکالرز نے استعمال کیا ہے۔ جب علوم القرآن کی سٹڈیز میں ہم اس پورشن کو سورت ہمزہ پر اپلائی کرتے ہیں جہاں پر اسکالرز علوم القرآن کے تھرو دیکھتے ہیں کہ کوئی سورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو سورت الہمزہ یونانیمسلی اگریڈ ہے کہ یہ مکی سورت ہے،
اور یہ ارلی ٹائم میں یعنی ارلی مکن ایرا میں یہ نازل ہوئی تھی. مکی صورت اور مدنی صورت کا بیسک فرق الحمدللہ اب ہمیں کافی حد تک سمجھ آ گیا ہے کہ یہ آپ تمام ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں جو بھی صورتیں جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں. یعنی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جیسے فتح مکہ پر آپ مکہ آئے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو آپ مکہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم سورۃ فتح کو دیکھتے ہیں یا ہم فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم سورۃ نصر کو دیکھتے ہیں تو ان صورتوں کو ہم مکی صورتیں نہیں کہہ سکتے، بیکاز علوم القرآن میں اسکالرز نے ہمیں رول کیا بتا دیا ہے کہ وہ تمام صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ سب کی سب مدنی ہیں اور ہجرت مدینہ سے پہلے والی سب کی سب مکی ہیں. تو سورۃ الہمزہ مدنی اور مکی جو ڈویژن ہے اس کے اندر سورۃ الہمزہ جو ہے وہ مکی صورت آتی ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو اس صورت کے آپ علوم القرآن کے تعارف سے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ الحمدللہ یہ صورت جو ہے اس کی کل 9 آیات ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ صورت جو ہے ان 9 آیات میں اپنے اندر بہت ہی ڈیپ لیسنس رکھتی ہے. دین another اینگل فرام علوم القرآن اور وہ ہے تعلق بسورۃ العصر. جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ سورۃ الہمزہ کا ایک تعلق اس کے علوم القرآن کے حوالے سے اس سے پہلے مصحف میں آنے والی سورۃ العصر سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو اگر آپ دیکھتی ہیں جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے مصحف، جو اس میں صورتوں کی ترتیب ہے وہ ترتیب اس وقت جو ہے ہمارے لیے ویل نون ہے، اور جو ترتیب اس کی نزول کے وقت تھی ترتیب نزولی وہ بالکل الگ ترتیب ہے. سو ہمارا فوکس اب قرآن کی اسی ترتیب پر ہوتا ہے جو ترتیب ہمارے پاس اپنے ہاتھوں میں موجود قرآن کے ساتھ ہے. تو جب آپ قرآن میں اما پارا کے اندر سورۃ الہمزہ کی پلیسمنٹ کو دیکھتی ہیں تو اس سے پہلے مصحف کے اندر جو ہے وہ آتی ہے سورۃ العصر. سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ کا اسکالرز ایک بہت اچھا تعلق ڈیفائن کرتے ہیں. سو علوم القرآن میں وہ کہتے ہیں تعلق بسورۃ العصر، سورۃ العصر کے ساتھ سورۃ ہمزہ کا تعلق کیا ہے. دیکھیں سورۃ العصر اگر آپ کو یاد ہو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ ہے سورۃ ہمزہ. اور سورۃ ہمزہ کا جو یہ ہے سورۃ العصر، اور سورۃ العصر جو ہے اس کا کنیکشن سورۃ ہمزہ سے اسکالرز ایسے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ العصر میں انسان کو نقصان سے بچنے کے لیے بیئر منیمم عمل کیا کرنا ہے وہ بتا دیا ہے. یعنی جو بیئر منیمم مسلمان کو اپنی زندگی میں اعمال اور جو کانسیپٹ اڈاپٹ کرنے ہیں وہ سورۃ العصر میں ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں سورۃ ہمزہ میں انسان کو لاس سے بچنے کے لیے بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یعنی یوں سمجھیں سورۃ العصر میں ڈوز ہیں، ڈوز آف سیلویشن، کیا کرو گے تو بچ جاؤ گے. اور سورۃ الہمزہ میں ڈونٹس ہیں، ڈونٹس آف سیلویشن، کہ کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اگر تم نے کیا تو تم پکڑے جاؤ گے. سو ایک سورۃ العصر ڈوز آف سیلویشن بتاتی ہے اور اس کے فوراً بعد آنے والی سورۃ الہمزہ ڈونٹس آف سیلویشن بتاتی ہے، بیکاز وہ کام جو ہم نے بالکل نہیں کرنے. تو اس طرح سے اسکالرز جو ہیں وہ ان دو صورتوں کا ایک بہت بہترین کنیکشن ڈیفائن کرتے ہیں. تو جس نے سورۃ العصر والے کام نہیں کیے، یعنی جو کام اللہ نے کرنے کو کہے تھے، اللہ نے کہا تھا ایمان لاؤ، اللہ نے کہا تھا عمل صالح کرو، اللہ نے کہا تھا عمل صالح کرتے ہوئے مشکل آئی تو صبر کرو، اور جب تمہارے باقی بہن بھائیوں پر مشکل آ رہی ہو تو ان کو صبر کی تلقین کرو. اب جس نے سورۃ العصر والا میتھڈالوجی اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا، پروبیبلی اسکالرز کہتے ہیں اس میں سورۃ ہمزہ والی خرابیاں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب انسان کے اندر سورۃ ہمزہ والی خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو مستقبل میں اس کے لیے پھر ڈسٹرکشن ہی
डिस्ट्रक्शन मौजूद है। और फिर उस डिस्ट्रक्शन को वर्स्ट वे में स्कॉलर्स कहते हैं सूरत अल हुमाजा में डिफाइन किया गया है। इसलिए कि वहां सूरतुल असर में तो इतना ही कहा था ना कि इंसान नुकसान में है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, लेकिन ये नुकसान, ये खुसरान कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, किस तरह का है, किस इंटेंसिटी का होगा, वो सूरतुल असर में नहीं बताया। वो कहाँ बताया? अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ऑफ उलूमुल कुरान, वो कहते हैं कि वो इंटेंसिटी खुसरान की सूरत अल हुमाजा में बताई है। सही। तो ये हमारा कनेक्शन था सूरत अल हुमाजा का सूरत अल असर से। अब आगे बढ़ते हैं उलूमुल कुरान के एक और ग्लिम्प्स को इस सूरत से अटैच करते हुए। और वो जो आगे बढ़कर एक अगला कदम है वो ये है कि कुछ स्कॉलर्स का, कुछ क्लासिकल स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि सूरत अल हुमाजा में जहन्नुम की वर्स्ट डिस्क्रिप्शन आई है, बहुत बुरी डिस्क्रिप्शन, जिसको आप कहते हैं ना सबसे बुरी डिस्क्रिप्शन, वो कहते हैं कि इस सूरत अल हुमाजा में आई है। अरबी में क्योंकि स्कॉलर्स जब बयान करते हैं तो वो इसको लिखते हैं अस्वाउल वस्फी ली जहन्नम। वो कहते हैं जहन्नुम का सबसे बुरा जो डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली वो सूरत अल हुमाजा में मौजूद है। अच्छा, वो कहते हैं इसकी वजह क्या है? देखें, जहन्नुम की आग तो कई जगह पर कुरान में आई है, लेकिन जिन स्कॉलर्स ने कहा कि सूरत अल हुमाजा अस्वाउल वस्फी ली जहन्नुम के तौर पर देखी जाती है, वो कहते हैं इसलिए कि बाकी जगह तो सिर्फ आपको लफ्ज नार मिल जाएगा, कोई भी आग हो सकती है, या अगर उस आग को जहन्नुम से एसोसिएट कर दिया गया तो बहुत से बहुत कुरान में आता है नारू जहन्नुम, या आता है अजाब सईर, या आता है अल हरीक, है ना, इस तरह से अल्फाज आते हैं, या आता है अल कारिआ, इस तरह से अल्फाज आते हैं। ये सब जहन्नुम की आग के डिस्क्रिप्शन है। मगर स्कॉलर्स कहते हैं कि जब सूरत अल हुमाजा में जहन्नुम की इस आग को डिफाइन किया गया, सो व्हाई वी आर गिविंग टाइटल ऑफ अस्वाउल वस्फी ली जहन्नुम टू दिस सूरा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आग नहीं, सिर्फ नारू जहन्नुम नहीं, यहाँ नारुल्लाह ही कहा गया है। और जब इस आग को अल्लाह के साथ एसोसिएट कर दिया गया, then it means you have taken a step beyond anything else. It's not a normal आग now. ये आम आग नहीं है, because इसको अब नारुल्लाह कह दिया गया है. And that's the concept which you can understand from mafhumul mukhalifa. Now I'm teaching you another word from ulumul Quran. What is the term मफहूमुल मुखालिफा? देखिए, एक होती है आयत, और वो आयत बता रही होती है तर्जुमे से एक मफहूम। जैसे अभी हम सूरतुल असर की आयत देखते हैं और हम कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है। इसका मफहूमुल मुखालिफा क्या होगा? डेफिनेटली कुछ ऐसा भी होगा जिससे इंसान डबल फायदे में होगा। तो जब आप उसके ऑपोजिट मफहूम चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है मफहूमुल मुखालिफा। सही। सो दिस इज मफहूमुल मुखालिफा। इसी तरह से जब मैं आपको नारुल्लाह बता रही हूँ कि ये वर्स्ट आग है, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आग, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जहन्नुम, अस्वाउल वस्फी ली जहन्नुम, तो इसका मफहूमुल मुखालिफा स्कॉलर्स डिफाइन क्या करते हैं? वो समझाने के लिए कहते हैं कि देखें, जब किसी भी लफ्ज के साथ अल्लाह का नाम लगा दिया जाता है, अब उस चीज की जो आप कह सकते हैं वैल्यू है, या उस चीज की जो इंटेंसिटी है, या उस चीज का जो इकराम है, डिपेंडिंग अपॉन क्या इस्तेमाल किया गया है, वो बढ़ जाता है। आप पढ़ते हैं सौले अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जो पैगंबर थे, उनके रेफरेंस में नाक़तुल्लाह, एक तो होता है ना एक सिंपल सा फीमेल शी कैमल, और एक है नाक़तुल्लाह। अब ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी हो गई, तो इसके अंदर सैंटिटी कई गुना ज्यादा आ गई। हम पढ़ते हैं काबतुल्लाह, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, अल्लाह का काबा, अल्लाह का घर। अब घर तो कोई भी हो सकता है, बट व्हेन यू हैव यूटिलाइज द वर्ड अल्लाह in a possession like this, Baytullah, Naqatullah, Ka'batullah,
اس کا مطلب ہے کہ اب الفاظ کی سینٹٹی، انٹینسٹی، ویلیو، امپورٹنس ڈپینڈنگ اپون کیا لفظ ہے وہ کئی ٹائمز بڑھ گئی. اس طرح سے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینی تھنگ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ. جب آپ اللہ کا نام کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اس چیز میں برکت، اس چیز میں خیر، اس چیز میں اللہ کی مدد، اس چیز میں اللہ کی معیت، یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. سو دس از دا بیوٹی جو علوم القرآن سے آپ کے سامنے آتی ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جب نار اللہ کہا گیا ہے تو یہ جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ ورسٹ ڈسکرپشن آیا ہے کہ اب سمپل آگ نہیں ہوگی، اس سے پناہ مانگنا، ان اعمال کے قریب ایک سٹیپ لے کر بھی مت جانا، اور اگر ان اعمال کے قریب تم ہو تو واپس آنے کی تیزی دکھانا. اور واپس آنے کی تیزی دکھانے کے لیے ہمیں کیا بننا ہوگا؟ واپس آنے کی تیزی میں ہمیں وہی بننا ہوگا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، المفردون بننا ہوگا، المفردون کی کیپیسٹی میں آنا ہوگا. صحیح؟ تو جس کی بنائی ہوئی آگ ہے، کس نے بنایا آگ کو؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو جس کی بنائی ہوئی آگ ہے اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا گیا. یعنی بتانے کی کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ دیکھو دس فائر از بیونڈ یور امیجنیشن، بیونڈ یور امیجنیشن. تو کبھی کبھی انسان کسی آیت کے مفہوم المخالفہ کو سمجھنے کے بعد اور اچھی طرح سے اس آیت کے الفاظ کو سمجھ جاتا ہے. اور اسی لیے اسی مرکب نار اللہ کی بیسس کے اوپر اسکالرز نے اس صورت میں یہ کہا ہے کہ جہنم کا ورسٹ فارم یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے، جس کو انہوں نے اسوأ الوصفی لی جہنم کہہ کر کہا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا اسے ایک وارننگ کے طور پر لے، پڑھنے والا اپنے فائدے کے لیے فوراً عمل کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہوگی وہ انکمپیریبل کائنڈ ہوگی، فائر بیونڈ امیجنیشن ہوگی. ایک اور چیز جو اس سورت کو علوم القرآن کے حوالے سے مضبوطی دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سورت کو بہت جو آپ پاورفل وے میں دیکھیں گی وہ یہ کہ مصحف کی جب آپ ترتیب دیکھتے ہیں، ذرا اس پوائنٹ کو سنیے گا، آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آئے گی. ہمیں اکثر لگتا ہے نا کہ بہت ایبرپٹ آیتیں آ جاتی ہیں، ایبرپٹ صورتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. نو، نتھنگ از ایبرپٹ، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. ہر آیت کا دوسری آیت سے کنیکشن ہے، ہر سورت کا دوسری سورت سے کنیکشن ہے. انفیکٹ آئی مسٹ سے ایک آیت کے اندر، ایک جملے کے اندر ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کنیکشن ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ مصحف کی ترتیب دیکھیں تو اگر آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں، بیکورڈ نہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں، تو علوم القرآن کے اسکالرز کہتے ہیں کہ سورت الہمزہ آخرت کو ڈیل کرنے والی مصحف کی ترتیب میں لاسٹ سورہ ہے. یعنی جز اما میں آپ دیکھیں تو اس کے بعد جو صورتیں ترتیب سے آئی ہیں، سورت الفیل ہے، سورت قریش ہے، سورت الماعون ہے، سورت الاخلاص ہے، سورت الکافرون ہے، سورت الکوثر، سورت النصر، سورت الفلق، سورت الناس، یہ اس کے بعد کی صورتیں، یہ تمام ڈائریکٹلی آخرت کے سبجیکٹ کو ڈیل نہیں کرتے. اور الحمدللہ آپ میں سے سب بہنیں جو پچھلے سال سے میرے ساتھ ہیں، ہم یہ فیس بک لائیو سیشنز پر سورت قریش تک ساری مکمل کر چکے ہیں. سورت فیل ہم جو ہے وہ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے رمضان کی وجہ سے اس کو ہولڈ پر رکھا ہوا ہے. تو علوم القرآن کا ایک اور خوبصورت اینگل ریلیٹڈ ٹو سورت الہمزہ، اسکالرز کہتے ہیں کہ آخرت کے سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے مصحف کی ترتیب میں یہ لاسٹ سورہ ہے مصحف کے اعتبار سے. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں علوم القرآن میں ایک اور اینگل، علوم القرآن کا وہ اینگل جس کو سبب النزول کہا جاتا ہے. آپ اردو میں اگر تفاسیر پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کو شان نزول پڑھا ہوگا، کسی بھی سورت کا بیک گراؤنڈ، کہ وہ سورت جو ہے وہ نازل کیوں کی جاتی ہے یا کیوں کی گئی تھی. اسکالرز کے مطابق اس سورت کے نازل ہونے میں بھی ایک خاص ریفرنس، ایک خاص انسیڈنٹ، چین آف انسیڈنٹس موجود ہیں.
اور جب کسی بھی صورت کے نازل ہونے میں چین آف انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہی چین آف انسیڈنٹس اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو سبب النزول کہا جاتا ہے۔ سبب النزول کے حوالے سے بھی علوم القرآن کی آپ ایک بہت بالکل بیسک بات سمجھ لیں۔ I will describe in much simpler words۔ دیکھیں، قرآن کو یوں سمجھیں کہ سبب النزول کے حوالے سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو کچھ صورتیں اور آیات ایسی ملیں گی جن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوئیں رسول اللہ کی اس دور کی زندگی میں کسی بھی ریزن، کسی بھی سبب کی وجہ سے۔ یا تو کوئی واقعہ ہوا تھا تو صورت یا آیت نازل ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو صورت یا آیات نازل ہوئیں، یا صحابہ نے کوئی سوال کیا تھا تو وہ صورت یا آیات نازل ہوئیں، کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی بیٹل ہوئی تھی تو وہ صورت جو ہے وہ نازل یا آیات نازل کی گئیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ 2 طرح کی صورتیں آپ کو سبب النزول کے حوالے سے قرآن میں ملتی ہیں۔ ایک وہ جن کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی سبب ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو ایک چیز تو یہ ہمیں ملتی ہے۔ اور آپ جب ان صورتوں کو یا ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کو دونوں طرح اسکالر سمجھاتے ہیں، سبب النزول کے حوالے سے بھی سمجھائیں گے اور پھر جس دور میں بھی انسان پڑھ رہے ہوں گے اس حوالے سے اس کو سمجھائیں گے۔ اب کچھ صورتیں ایسے ہیں جن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں، یا کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی خاص اسپیسیفک انسیڈنٹ یا چین آف انسیڈنٹس موجود نہیں ہے، اس دور میں اس وقت کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، تو پھر وہ آیت یا پھر وہ صورت کیوں نازل کی گئی؟ اس کے لیے اسکالرز علوم القرآن کے اتنی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی تمام آیات یا صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسیڈنٹ یا بغیر کسی سوال کے نازل کی، اس میں ایکسٹرا نور تھا یا اس میں ایکسٹرا نور ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں اس وقت کے انسانوں کے لیے بھی ہدایت کے بہت سے اینگل تھے، اور اس میں بعد میں آنے والے بہت سے انسانوں کے لیے بھی نصیحت کے کئی اینگل ہوں گے، اور رہتی دنیا تک جتنے انسان ان آیات کو پڑھیں گے ان کو ایکسٹرا سکون، ایکسٹرا نور، ایکسٹرا ہدایت، ایکسٹرا فائدہ جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کچھ سبب النزول کے حساب سے قرآن 2 طرح ڈیوائیڈڈ ہے علوم القرآن میں۔ ایک وہ حصہ آیات یا صورتوں کا جو کسی انسیڈنٹ یا سوال یا ریزن پر نازل ہوا، اور ایک وہ حصہ جو بغیر کسی ریزن یا انسیڈنٹ کے نازل ہوا، کبھی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلانے کے لیے، کبھی صحابہ کو استقامت پر قائم رکھنے کے لیے، جیسے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھتی ہیں کہ صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ان کو بشارت دی گئی، ان کو استقامت اختیار کرنے کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ دی گئی۔ سورۃ البقرہ آیت 25 میں آتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بشارت دے دیں، آپ اپنے کمپینینز کو خوشخبری دیں، نیوز دیں ان کو کہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں، بشر الذین آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اس ایمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان لہم جنات، بتا دیں ان کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ آیت یا اس طرح کی تمام آیتیں جو ہوتی ہیں اسکالرز کے مطابق علوم القرآن کے، ان کے پیچھے کوئی خاص ضروری نہیں ہوتا انسیڈنٹ ہو، وہ صورتیں یا وہ آیتیں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہمت دلانے کے لیے، جب وہ کسی سچویشن میں ایسے ہوں کہ اس وقت ان کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو وہ ایک اللہ کی طرف سے اس طرح کی آیات جو ہیں اپنے لیے ہدایت کے طور پر لیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی بھی بے چینی ہو، ہم قرآن پلے کر دیں یا ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ایک
عجیب سا ٹھہراؤ طبیعت کے اندر، ایک سکون طبیعت کے اندر اترنا شروع ہوتا ہے. ایک انسان بہت رو رہا ہو، آپ دیکھیں نا، جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو کیوں قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ ایصال ثواب کے اینگل سے تو الگ، ایک پڑھنے والے کو جو اس وقت کمفرٹ ملتی ہے، پڑھنے والے کے جو نروز ریلیکس ہونا شروع ہوتے ہیں، پڑھنے والا جو اس وقت اپنے رب کے کلام کو اپنے دل کے اوپر مرہم کے طور پر محسوس کر رہا ہوتا ہے، we can actually experience these feelings کہ کس طرح سے انسان اس موقع کے اوپر اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس کرتا ہے. صحیح؟ تو یہ سبب النزول کے حوالے سے ایک بیسک انٹرو تھا جو علوم القرآن میں آتا ہے. اب سورت الہمزہ کا سبب النزول کیا ہے؟ اسکالرز سورت الہمزہ کا سبب النزول کیا بیان کرتے ہیں؟ اسکالرز بتاتے ہیں کہ قریش، کیونکہ یہ ارلی مکن ایرا ہے نا، بالکل ارلی مکی دور ہے، جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کے اپنے خاندان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے اپنے چچا تھے ابو لہب جنہوں نے الٹا ان کے لیے بہت سی مشکلات اور ہنڈرنسز کریٹ کرنا شروع کر دی تھیں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس ارلی مکن ایرا کے اندر قریش کے لیڈرز کے عمل پر ایکچولی یہ صورت نازل ہوئی. سو بیسیکلی اگر آپ سے میں ون لائنر پوچھوں، میں تو ٹیسٹ نہیں لوں گی آپ سے ان جگہوں پر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا. آپ میں سے وہ بہنیں جو مجھے جانتی ہیں کہ تعمیر کے پلیٹ فارم سے میں کورسز آفر کرتی ہوں، تو جب ہم کورس میں آ جاتے ہیں تو اس وقت پھر ہم الحمدللہ آپ کے اسائنمنٹ لیتے ہیں. تو اگر سمجھیں آپ، چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم امیجن کر لیتے ہیں. کل ہی تو ہم نے بات کی تھی that we human have been given the power of imagination، اور پاور آف امیجنیشن کو استعمال کرنا بہت بہت اچھا ہے، خاص طور پر جب ہم اس پاور آف امیجنیشن کو اپنے رب کے دیے ہوئے باؤنڈریز کے اندر اندر استعمال کریں. رائٹ؟ سو پاور آف امیجنیشن یہ ہے کہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے میرا پراپر سرٹیفکیٹ کورس جوائن کیا ہوا ہے، اور میں آپ سے سوال کر رہی ہوں جسٹ ون لائنر کہ اچھا یہ بتائیے کہ سورت الہمزہ جو ہے وہ اس کے پیچھے سبب نزول کیا ہے، وہ کیوں نازل ہوئی؟ سو آپ سمپل ون لائنر کیا بتائیں گی؟ میں بتاؤں. اچھے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جن کو سارا سبق فر 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 آتا ہے، سو وہ پھر جلدی سے ہاتھ ریز کر دیتے ہیں، مس میں بتاؤں، ٹیچر میں بتاؤں، مس میں آپ کو بتاؤں، میرے کیا جواب دینا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ سورت الہمزہ کا سبب النزول سمپل ون لائنر یہ ہے کہ مکی دور میں قریش کے لیڈرز کا عمل اتنا پینفل تھا فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فار دا صحابہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ایک سورت نازل کرنی پڑی. اور سورت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل کی. ابھی پچھلا سبق کیا تھا کہ علوم القرآن کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ورسٹ ہیل ڈسکرپشن، سب سے برا یا سب سے انٹینس جہنم کا ڈسکرپشن جس صورت میں لایا گیا، ایسی صورت اللہ کو نازل کرنی پڑی. یعنی اتنا تنگ کیا قریش کے لیڈرز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں صورت نازل کی. اور اگر آپ صحابہ کی تفاسیر پڑھیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود، پھر جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں قتادہ، مجاہد، اگر آپ یہ سب تفاسیر پڑھیں تو پھر وہ نام بھی مینشن کرتے ہیں کہ قریش کے کون سے لیڈرز تھے جن کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی. وہ مسلمانوں کو کون سے لوگ تھے جو اتنا ہرٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بات ان کے لیے نازل کرنی پڑی. ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، ابی ابن خلف کا نام آتا ہے، اخنس ابن شریق کا نام آتا ہے. تو یہ وہ سب مکہ کے لیڈرز ہیں. ابو لہب کا نام آتا ہے، ابو جہل کا نام آتا ہے. یہ سب وہ قریش کے لیڈرز تھے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوب صحابہ کو کوئی بھی نقصان پہنچائیں، چاہے وہ فزیکل پرسیکیوشن ہو یا وہ وربل پرسیکیوشن ہو. ان کی روٹین تھی مکی دور میں کہ یہ مومنین کو ریڈیکیول کیا کرتے تھے.
ان کو بلٹل کرتے تھے، ان کو موک کرنے کے لیے جیسے آبجیکٹس مل گئے تھے. اس ان کے عمل پر یہ سورت الہمزہ نازل ہوئی. سو وی ہیو سبب النزول فار سورت الہمزہ ان علوم القرآن، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لیڈرز کے مذاق اڑانے پر، رسول اللہ کا اڑایا گیا یا اڑایا گیا صحابہ کا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو کتنا زیادہ ان قریش کے لیڈرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بلٹل کیا تھا، ہرٹ کیا تھا، آپ کے لیے بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، آپ کو تکلیف پہنچائی تھی اپنے الفاظوں کے ساتھ، جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بیٹھتے تھے. تو اس پوری سیناریو کے اوپر دس از ایکچولی واٹ از دس از سبب النزول. اس سیناریو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لیڈرز کو اپنی طرف سے وارننگ دی. اینڈ مفہوم المخالفہ، اب مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز میں جب بھی آپ کے سامنے کسی بھی آیت کے حوالے سے مفہوم المخالفہ کا ٹرم استعمال کروں گی، سو آل آف یو ول بی اویئر کہ اب عائشہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. دیٹس وائی میرا ہمیشہ انٹینشن یہ رہا ہے، اور میں آپ سے ابھی بھی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ کم ہو کفایت کر جائے، برکت والا ہو. دا سیم فلاسفی وی کین اپلائی آن علم. ہم کوئی اس وقت ڈھیروں کی ڈھیروں صورتیں نہیں ختم کریں گے، کم ہو بٹ برکت والا ہو، کفایت کر جائے، میری شخصیت کو نکھار جائے، میرے کردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانے والا علم بن جائے. سو کم ہو برکت والا ہو، کم ہو کفایت کر جائے. سو مفہوم المخالفہ اسکالرز نے اس سبب النزول سے یہ لیا کہ جہاں قریش کے لیڈرز کو جو مومنین کو ریڈیکیول کر رہے تھے ان کو وارننگ دے دی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ان کو اپنا ساتھ، ان کو اپنی مدد، ان کو اپنی معیت شو کر دی. قریش کے لیڈرز کا کرائم مینشن کر دیا، ان کی سزا مینشن کر دی، اور اللہ کے بندوں کے لیے، استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہمت دے دی کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. دیکھیں ایک انسان آپ کو پوک کر رہا ہو، مثال کے طور پر آپ ایک کسی جگہ گئی ہوئی ہیں جہاں کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. اب آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی، آپ کے ابا آگے آ کر اس شخص کو ڈانٹتے ہیں. سو دس از ایکچولی سپورٹنگ یو. ڈانٹ تو اس شخص کو پڑی آپ کے ابو سے، لیکن آپ کے ساتھ مفہوم المخالفہ میں آپ کے ابو نے محبت اور کنسرن کا اظہار کر دیا، اپنی کیئر شو کر دی. سو یہ ہوتا ہے مفہوم المخالفہ. آپ کو پیار نہیں کیا اس وقت، صرف اس انسان کو ڈانٹا جس نے آپ کو ہرٹ کیا، جس نے آپ کو تکلیف دی، جو آپ کو پوک کر رہا ہے. صرف اس کو ڈانٹنا، اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہے کہ آپ کے ابو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آپ کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں. سیم از دا کیس ود دس سبب النزول، جہاں قریش کے لیڈرز جو کہ کرمنل بن گئے اللہ کی نظر میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی. وہاں اس کے اپوزٹ مفہوم المخالفہ میں صحابہ کو تسلی دے دی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے کلام پر، اس پر عمل کرنے پر، ایمان پر قائم رہنے پر صبر کرو، استقامت کے ساتھ جمے رہو. تو یہ ہے سبب النزول جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یاد رکھیں جب بھی کسی صورت یا آیت کا سبب النزول ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی جس دور میں بھی کوئی مسلمان قرآن کے اس حصے کو پڑھتا ہے، اس مسلمان کے لیے اس آیت میں یا اس صورت میں اس کے لیے بھی سبق ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف قریش کی وارننگ سمجھ کے ہم اس کو پڑھیں، یہ سب کے لیے وارننگ ہے. اور وارننگ تو سب کے لیے وارننگ ہوتی ہے. Isn't it ridiculous کہ آج قرآن پڑھنے والا یہ کہے اچھا سورت الہمزہ، اچھا حطمہ کی بات آئی ہے، اچھا نار اللہ کی بات آئی ہے، او ہو وہ تو اخنس ابن شریک کے لیے آئی ہے، اچھا وہ تو آئی ہے ولید بن مغیرہ کے لیے، اچھا وہ تو امیہ بن خلف کے لیے.
نو، اٹس ناٹ لائک دس. قرآن ایک زندہ کتاب ہے. قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین. قرآن ہمیں ہر وقت گائیڈنس دیتا رہتا ہے. سو اس کی جو وارننگز ہیں، چاہے سبب النزول میں وہ فرعون کے لیے آئیں، یا وہ ابلیس کے لیے آئیں، یا وہ حامان اور قارون کے لیے آئیں، یا وہ ابو لہب کے لیے آئیں، یا وہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئیں، اس کی وارننگز رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے وارننگز ہیں. میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں اینڈ یو ول فیل دس ویری ریلیٹیبل. بالکل جیسے ہائیلی فلیمیبل کیمیکل کا کنٹینر ہوتا ہے، اس کے پیچھے سائن لگا ہوتا ہے نا، ڈینجر، اور لکھا ہوتا ہے ہائیلی فلیمیبل کیمیکل اسٹے اوے، اور لکھا ہوتا ہے کہ اتنے فیٹ ڈسٹینس پر گاڑی چلائیں، محتاط رہیں. اس کنٹینر کے اندر بہت بہت زیادہ جو ہے وہ فلیمیبل فیول جا رہا ہے، کیمیکل جا رہا ہے، جو کہ خدا نخواستہ جو ہے ذرا سے بھی ٹکراؤ سے برسٹ ہو سکتا ہے. تو وارننگ سب کے لیے ہو گئی نا. لیکن اب جو شخص اس کنٹینر کو چلا رہا ہے، the driver of this container of highly flammable chemical، اس کو تو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا. کیوں؟ اب تو وہ اپنے اس کیبن میں بیٹھ کے جہاں سے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر اب لائٹر آن نہیں کر سکتا، سگریٹ نہیں جلا سکتا، سگار نہیں پی سکتا. سو ڈینجر سائن اس ڈرائیور کے لیے بالکل ہے، بالکل جیسے سورت الہمزہ اخنس ابن شریق اور ولید بن مغیرہ کے لیے بھی تھی. بٹ ڈینجر سائن پیچھے سڑک پر آنے والے سب لوگوں کے لیے اس کنٹینر کا ہے. اسی طرح سے سورت الہمزہ ایک وارننگ ہم سب کے لیے ہے، اور یہ قرآن کی تمام صورتوں کا معاملہ ہے جہاں جہاں وارننگز آئی ہیں. یہ قرآن کی تمام صورتوں کا معاملہ ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے گلیڈ ٹائیڈنگز دی ہیں، جہاں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری دی، ان کے صحابہ کو خوشخبری دی. اپنے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا معہ، جو بھی ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، یہ گلیڈ ٹائیڈنگز ان کے لیے بھی ہیں. سو وارننگز بھی سب کے لیے، سبب النزول انکلوڈیڈ، اور جو جس دور میں پڑے اس کے لیے بھی، اور گلیڈ ٹائیڈنگز بھی سب کے لیے ہیں، جو اس وقت کے صحابہ تھے ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آنے والے باعمل مومن مسلمان ہوں گے، مفردون ہوں گے، ان کے لیے بھی. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ پورا سبب النزول کا معاملہ ہے. ناؤ اندر فائنل ٹاپک آف دس، ایک دو ٹاپکس رہ گئے ہیں. اگر انشاءاللہ میں ٹائم ایکسیڈ نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے رمضان ہے، اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ عائشہ آپ اکثر ٹائم بڑھا دیتی ہیں تو رمضان میں نہیں بڑھائیے گا. سو ہم اپنے ٹائم پر ہی ختم کریں گے، بٹ وی ول اسٹارٹ ٹمورو انشاءاللہ فرام دا سیم پلیس جہاں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. علوم القرآن کا ایک اور اینگل سورت الہمزہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. دس سوراز لے آؤٹ، دا اسٹرکچر آف دا سورہ. سورج لے آؤٹ بہت سمپل ہے سورت الہمزہ کا، اور اسکالرز سورت الہمزہ کو دو حصوں میں، دو اسٹرکچرل لے آؤٹس میں رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے سورت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو پہلا حصہ ہے اس سورت کا، وہ ان لیڈرز کے قریش کے، اور ان کے یہ ایک کریکٹر اسکیچ ہے جو بھی اس میں فٹ ہو جائے، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن والا معاملہ. سو پہلا حصہ کچھ اخلاقی برائیوں کو مینشن کرتا ہے جو کہ انسان کے کریکٹر ریفائنمنٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں اگر سمپلیفائڈ فارم میں، ناؤ یو آر ایبل ٹو کنیکٹ الحمدللہ. یہ علوم القرآن کا فائدہ ہے کہ اب جو میں جملہ بولوں گی آپ کو فوراً کلک کر جائے گا. اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ العصر والے کام جو کہ کرنے کو رب نے کہا ہے، اصل میں جو وہ کام نہیں کرتا اس کے اندر یہ کمزوریاں، یہ اخلاقی کمزوریاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. سورت اثر والے کاموں کو جو اہمیت نہیں دے گا، وہ سورت الہمزہ والی خرابیوں تک پہنچ جائے گا. سو دس از فرسٹ پارٹ آف دا سورہ جس کے اندر ہم آیات پڑھیں گے. پھر جو دوسرا حصہ ہے اسٹرکچرل لے آؤٹ میں سورت الہمزہ کا، علوم القرآن کے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حصہ وہ ہے جو واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان اخلاقی برائیوں کو نہیں چھوڑا، سبق ملنے کے باوجود، نصیحت ملنے کے باوجود اس برائی پر قائم رہے،
اور آخری سانس تک اس برائی پر قائم رہے، تو اب اس دوسرے حصے میں سورت الہمزہ کے قرآن نے ان کی سزا کو مینشن کیا ہے، جس سزا کے وہ آخرت میں مستحق ہوں گے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں۔ جس سزا کے وہ آخرت میں مستحق ہوں گے، اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچرل لے آؤٹ آف سورت الہمزہ کے دوسرے حصے میں ڈیفائن کیا ہے۔ اور آپ اللہ کے کلام کی ایلوکوینس اینڈ آئی مسٹ سے معجزہ دیکھیں گے، بیکاز میں تو جتنا اللہ کے کلام کے الفاظ کے اندر جا کر ان الفاظ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسکالرس کی تفاسیر کو پڑھتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ معجزہ ہر ایک اس کے حرف میں، ہر ایک لیٹر میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے حصے میں جو ان اخلاقی برائیاں رکھنے والے لوگوں کے لیے سزا تجویز کی ہے نا، وہ ایگزیکٹلی ان کے جرم سے اپروپریٹ ہے، یعنی جو وہ کرائم کر رہے ہیں نا، بالکل اپروپریٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا سورت کے دوسرے حصے میں بتائی ہے۔ نتھنگ مور، نتھنگ لیس۔ ایون اگر ابھی ہم وہاں جب جائیں گے انشاءاللہ اس مقام پر سورت کے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ایون ان لینگویج پرسپیکٹو۔ ابھی آپ جا کر سورت کی تلاوت سن لیجیے گا، یو ول سی دیٹ ورڈز ایون ہیو رائم ان دیس، یعنی جو برائیاں آئیں وہ جن الفاظ میں آئیں، اور جو سزا آئی وہ جن الفاظ میں آئی، وہ الفاظ آپس میں رائم کر رہے ہیں۔ لومزاتن، ہومزاتن، خوتماتن، the same pattern in Arabic language. So this is the beauty جو کہ الحمدللہ آپ کو اس کلام کے اندر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ اس پر وقت لگاتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز کر لیتے ہیں، جب آپ اپنا غم بھلانے کے لیے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کلام کو ایسا سمجھا دے کہ میں اپنی زندگی میں ایسی بن جاؤں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔ اللہ جن کے اپنے پیارے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ سب کے والدین کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ ہم سے یہ محنتیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جس نے اپنی فجر کے بعد کی نیند توڑی اور آپ کے کلام کو سمجھنے بیٹھا، اللہ جس نے اپنی دوپہر کی نیند توڑی اور آپ کے کلام کو سمجھنے بیٹھا، اللہ وہ جس نے ہمت کر کے اپنے تمام اوقات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت کو کسی نہ کسی طرح سکویز کیا، اللہ ہم سب سے یہ محنت قبول فرما لے اور اپنے عمل سے ہمیں اس محنت اور تمام نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر نہ نکالیے گا مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔